आदाब दोस्तों, मैं हूं गालिब कमाल और आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। आज हम एवोल्यूशन वर्सेस क्रिएशन की एपिसोड 2 की तरफ चलते हैं और हम इसमें यह देखने की कोशिश करेंगे कि क्या यह कायनात वाकई उस खुदा ने बनाई है जो कि कुरान में या बाइबल में या किसी भी दूसरी मुक़द्दस या पाक किताब में लिखा हुआ है। तो अगर हम इन किताबों को पढ़ें तो हमें एक बात समझ आती है कि खुदा सब चीज़ों का बनाने वाला है, मगर क्या ये दावा सच है? क्या इस दावे में कोई हकीकत है? तो जब हम इस दावे को डीकंस्ट्रक्ट करना शुरू करते हैं और हम ये कायनात और ज़मीन पर ज़िंदगी, ज़मीन के ऊपर जितनी चीज़ें आपको दिखाई देती हैं, कायनात में दूरबीनों से झांक लें, जहाँ भी देखें आपको साइंटिफिक एविडेंस आज मिल रहा है और हम ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि ये साइंटिफिक एविडेंस जो है वो हमारी कायनात की या हमारे कॉस्मोस की क्या हिस्ट्री बताता है। तो हमें एक बात तो पता है कि 13.8 बिलियन ईयर्स पहले बिग बैंग हुआ था, तो और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता यूनिवर्स इवॉल्व हुआ और आज से 4.6 बिलियन ईयर्स पहले, 4.7 बिलियन ईयर्स पहले ज़मीन बनी और फिर ज़मीन के ऊपर एक बड़े लंबे अरसे के बाद ज़िंदगी की एवोल्यूशन शुरू हुई और एवोल्यूशन शुरू होने के बाद 4.7 बिलियन ईयर्स बाद आके इंसान ज़मीन पर चलने लगा, खाने लगा, पीने लगा, सरवाइव करने लगा और ज़मीन को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उसने बदलना शुरू कर दिया। तो ये एक बड़ी लंबी तवील हिस्ट्री है जो कि यूनिवर्स की है। चाहे हम यूनिवर्स की एवोल्यूशन की बात करें तो उसमें भी हमें एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस नज़र आता है कि यूनिवर्स में पहले चीज़ें किसी और तरह थी, बाद में चीज़ें किसी और तरह हुई। तो एक चीज़ तो हमें ये नज़र आती है कि चाहे यूनिवर्स की एवोल्यूशन हो या लाइफ की एवोल्यूशन हो, दोनों एक रियलिटी है। मगर जब हम ये रियलिटीज़ मजहबी लोगों को बताते हैं या हम किसी भी रिलीजियस अपोलोजिस्ट की बात करते हैं, चाहे वो जाकिर नाइक हो या कोई भी हो, वो क्या कहते हैं, चलो जी हाँ एवोल्यूशन की बात नहीं करते, हम इस बात की बात करते हैं कि जी हाँ जी, जो पहला लाइफ फॉर्म आया था वो कहाँ से आया था, या जो बिग बैंग किया था वो किसने किया था। तो यहाँ पे कुछ बातें जो है वो करना ज़रूरी मैं समझता हूँ ताकि इस लॉजिकल फैलेसी को डीकंस्ट्रक्ट किया जाए कि हाँ भाई बिग बैंग तो खुदा ने किया था ना, बिग बैंग की रीज़न आपको नहीं पता। तो एक बात तो पहली ये है कि जिस चीज़ की हमें रीज़न पता नहीं है उसकी रीज़न हम आपकी रीज़न को क्यों मान लें। यानी आपकी रीज़न क्या है कि खुदा है, हम उस बात को क्यों मान लें, हम क्यों जो है ये ना माने कि हमें इसकी रीज़न नहीं पता। पहली बात तो ये याद रखिए कि फॉलिसी ये है कि आपको नहीं पता इसलिए मेरी बात मान लें। इसे कहा जाता है आर्ग्यूमेंट फ्रॉम इग्नोरेंस फॉलिसी, इसको कहा जाता है कि क्योंकि तुम्हें नहीं पता इसलिए खुदा है, वी डोंट नो देयर फॉर गॉड। ये एक फॉलिसी जो है ये यूज़ की जाती है। हालांकि चीज़ें इस तरह से नहीं हैं, बहुत सी चीज़ें दुनिया में ऐसी थी कि जिनकी रीज़न्स आज से हमें 50 साल 100 साल पहले नहीं पता थी, मगर आज उनकी रीज़न्स भी पता है और ये भी पता है कि वो कैसे हुई, पूरा प्रोसेस पता है, बल्कि हम बहुत सी चीज़ों को रिकंस्ट्रक्ट भी कर सकते हैं। तो हम ये जानते हैं कि जब बिग बैंग हुआ तो उसके बाद कायनात में जो बनने वाली चीज़ें थी वो पहले क्वांटम पार्टिकल्स थे और क्वांटम पार्टिकल्स बहुत ही सिंपल होते हैं और क्वांटम पार्टिकल्स के बनने के बाद क्या होता है कि हमारे पास जो पहले पहले एलिमेंट्स हैं वो कायनात में बनते हैं और ये तीनों जो हैं वो पीरियोडिक टेबल के 1, 2 और 3 नंबर एलिमेंट्स हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन बनी, फिर हीलियम बना और फिर लिथियम बनी। और इसी तरह अगर हम लाइफ की एवोल्यूशन को देखें ज़मीन पे तो हमें आज हमारे पास फॉसिल एविडेंस भी है, हमारे पास डीएनए एविडेंस है, हमारे पास प्लेट टेक्टोनिक्स से लिया गया एविडेंस है, हमारे पास हर किस्म का एविडेंस जो है वो एवोल्यूशन के हक़ में मौजूद है। और हम ये जानते हैं, हम ये कहते हैं कि लाइफ जो है वो बहुत ही सिंपल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से इवॉल्व हुई। और एवोल्यूशन बेसिकली क्या कहती है कि वक्त गुजरने के साथ साथ लाइफ में कम्प्लेक्सिटी इंक्रीज़ होती गई और आज इंसानी दिमाग जो कि एवोल्यूशन की कम्प्लेक्सिटी का पिनिकल है, यानी एक हमें नज़र आता है कि एवोल्यूशन कितनी कम्प्लेक्सिटी 3 बिलियन ईयर्स के दौरान अचीव कर गई। तो ये जो है हमारे सामने उसका एग्जांपल है कि कितनी कम्प्लेक्स हो सकता है। मगर और जो रिलीजन है वो ये क्या कहता है, इंसान जो है, चाहे कुरान है चाहे बाइबल है, वो कहते हैं इंसान सब मखलूक़ात से अलहदा बनाया गया, छठे दिन बनाया गया इंसान। कुरान भी कहता है छठे दिन इंसान बनाया गया, बाइबल भी कहती है छठे दिन इंसान बनाया गया और खुदा ने उसे अपने हाथ से बनाया।
خدا نے اسے مٹی سے بنایا، اپنے ہاتھ سے بنایا، اسے علیحدہ سے تخلیق کیا، یعنی سب چیزوں سے علیحدہ ایک خاص دن اس کے لیے دیا، یعنی 6 ڈے جس دن انسان بنایا گیا، اور ایک خاص وقت میں بڑی اٹینشن سے اسے بنایا. خدا باقی سب چیزیں بنا چکا تھا، پھر اس نے اس کو بنایا، یعنی پوری ایک اٹینشن دی خدا نے اس کو. تو مگر ایوولوشن دوسری طرف کیا دکھاتی ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ لائف فارمز کی کمپلیکسٹی جو ہے وہ انکریز ہوتی جاتی ہے. پہلے بہت سمپل تھے، پھر سمپل سے اس سے کمپلیکس، پھر اس سے کمپلیکس، اور اس سے کمپلیکس ہوتے ہوتے آخر کار انسان تک بات پہنچ گئی. اب ایک بات ہے کہ ایک طرف خدا کا دعویٰ ہے کہ انسان کو اپنی تمام تر کمپلیکسٹی کے ساتھ ایک ہی گو میں، سنگل گو میں بنا دیا گیا، مگر دوسری طرف ہمیں یہ ملتا ہے کہ آج انسان ڈی این اے وائز اور باقی تمام چیزوں سے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ انسان جو ہے باقی لائف فارم سے کنیکٹڈ ہے، اور انسان بھی اسی طرح ایوالو ہوا ہے جیسے باقی لائف فارمز ایوالو ہوئے ہیں. پھر ایک اور چیز ہے، جب دوسری طرف ہم بگ بینگ کی طرف دیکھتے ہیں تو اس طرف جو ہے وہ مذہبی لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں بگ بینگ کی ریزن نہیں پتہ، تو اس لیے خدا نے کیا یہ. مگر کیا بگ بینگ کو بھی اگر ہم دیکھیں تو کیا بگ بینگ بھی بہت سمپل نہیں تھا؟ کیا اس کے بعد پیدا ہونے والی چیزیں بہت سمپل نہیں تھیں؟ کوئی کمپلیکس سٹرکچر یونیورس میں ایگزسٹ نہیں کرتا تھا جب بگ بینگ ہوا ہے، سب چیزیں بہت ہی سمپل تھی. تو اگر خدا نے بگ یونیورس بنایا ہے اور اتنی انہیرنٹ سمپلسٹی تھی اس کے اندر جو کہ بعد میں ایوالو ہوئی ہے، اور یہ سمپلسٹی کبھی بھی کمپلیکسٹی میں نہیں جا سکتی تھی اگر اس کے پاس اتنا ٹائم نہ ہوتا. تو یعنی خدا تو آپ سمجھتے ہیں کہ قادر مطلق ہے، کچھ بھی ایک دم کر سکتا ہے. تو خدا کے لیے پاسبل تھا کہ وہ چیزوں کو، اگر آپ کا خدا ہی دیکھ لیا جائے تو وہ تو چیزوں کو ایک دم بنا سکتا تھا، جیسا کہ اس نے بائبل یا قرآن میں کہا کہ اس نے چیزوں کو بس کہا تو وہ بن گئی. قرآن کہتا ہے کن فیکن، اس نے کہا تو بن گئی. اس نے کہا سورج کو کہا کن تو سورج فیکن بن گیا سورج. زمین کو کہا کن اور فیکن بن گئی زمین. ٹھیک ہے. تو مگر ہم یہ جانتے ہیں کہ زمین کا بننا یا کائنات کا بننا، بگ بینگ کا ہونا، پلانٹس کا بننا، ستاروں کا بننا، یہ سب کچھ ایسے نہیں ہوا جس طرح کہ خدا بتاتا ہے. یہ کتابیں بتاتی ہیں، یہ بتاتی ہیں کہ ایک دم سب کچھ بن گیا. نہیں، ہماری کائنات کے پہلے تقریباً 9 بلین سال میں کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ سورج اس جگہ بنے گا اور اس جگہ بن سکتا ہے اور کیا چکر ہوگا. زمین کے بارے میں بھی آپ کچھ نہیں کہہ سکتے تھے. یعنی کائنات 13.8 بلین ایئرز پہلے شروع ہوتی ہے اور زمین 4.7 بلین ایئرز بعد بنتی ہے. سورج بھی ساتھ ہی اس کے بنتا ہے. تو پہلے 9.1 بلین ایئرز میں زمین اور سورج کا کہیں نام و نشان بھی نہیں تھا، اور کائنات چل رہی تھی. کائنات میں سیارے بھی تھے، ستارے بھی تھے، چاند بھی تھے، سپر نووا بھی ہو رہے تھے. شاید انٹیلیجنٹ سویلائزیشنز بھی کہیں آگے پیچھے پھر رہی ہوں، وی ڈونٹ نو فار شور. ٹھیک ہے. مگر ایک چیز ہے کہ کائنات کے بہت سے دوسرے پلانٹس کے اوپر کمپلیکسٹی ایگزسٹ کرتی تھی، مگر زمین کے اوپر وہ کمپلیکسٹی ابھی ایگزسٹ نہیں کرتی تھی کیونکہ زمین خود ہی ایگزسٹ نہیں کرتی تھی. تو میرا کوشچن آپ لوگوں سے یہ ہے کہ خدا نے اتنی سمپل چیز کیوں بنائی؟ اگر بگ بینگ نے خدا نے کیا تو بگ بینگ اتنا سمپل کیوں کیا اس نے؟ ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ ایک بینگ ہوتا اور اس کے اندر سے انسان بھی نکل رہے ہیں اور اس کے اندر سے جانور بھی نکل رہے ہیں، پودے بھی اس کے اندر سے ہی نکل رہے ہیں، سب کچھ اس کے اندر سے نکل رہا ہے. مگر ایسا نہیں ہوا. اس کے اندر سے کیا نکلا؟ صرف انرجی پھر بعد میں کوانٹم پارٹیکلز میں تبدیل ہوئی. کوانٹم پارٹیکل سے پھر ایلیمنٹس بنے، اور ایلیمنٹس پھر بنے جب تو پھر ان سے ہیویئر ایلیمنٹس سٹارز نے بنائے. سٹارز مرے تو ہیویئر ایلیمنٹس آپ کی کائنات میں پھیلے، اور جب وہ ہیویئر ایلیمنٹس آپ کی کائنات میں پھیلے تو ان سے کیا بنا؟ ان سے پھر آپ کی زمین بنی. ٹھیک ہے. تو ایک بات ہے کہ کائنات میں کہا جاتا ہے کہ انٹروپی بہت کم تھی جب کائنات پیدا ہوئی، اور بعد میں آہستہ آہستہ انٹروپی انکریز کرتی گئی. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ کائنات پہلے بہت سمپل تھی، پھر آہستہ آہستہ کمپلیکس ہوتی گئی. تو میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ خدا کے لیے کیا ناممکن تھا کہ وہ ایک دم ہی کمپلیکس چیزوں کو، انتہائی پیچیدہ چیزیں جیسے کہ انسان وغیرہ، ان کو پیدا کر دیتا، جیسا کہ دعویٰ کیا جاتا ہے قرآن اور بائبل میں کہ یس یہ سب چیزیں، کمپلیکس چیزیں ایک ہی گو میں چٹکی کر کے بنا دی گئی. ٹھیک ہے. اور اگر ہم یہ مان لیتے ہیں کہ خدا جو ہے وہ بگ بینگ کی وجہ ہے، یا خدا اس پہلے لائف فارم کو بنانے والا ہے جس سے باقی کی تمام زندگی ایوالو ہوئی، تو اسے آپ اگر سچ بھی مان لیں تو دوسری بات آپ کو پھر سچ ماننی پڑے گی کہ ان سب چیزوں کو پروان چڑھا کے، پال کے، ان سب چیزوں کو، کمپلیکسٹی کو انکریز کرنے کے پیچھے کیا چیز کھڑی ہے؟ ایوولوشن. چاہے وہ یونیورس کی ہو، چاہے وہ لائف کی ہو، دونوں کی ایوولوشن کھڑی ہے. تو
یعنی ایوولوشن وہ بیساکھی ہے جو کہ خدا کو چاہیے تھی، جس کے ذریعے اگر آپ مانتے ہیں کہ لائف جو ہے وہ یہ خدا نے بگ بینگ کیا اور خدا نے ہی پہلا لائف فارم بنایا ہے، کیونکہ بڑے لوگ پوچھتے ہیں اچھا جی پہلا لائف فارم کہاں سے آیا، بگ بینگ کس نے کیا؟ بھائی اگر آپ ایسا سوچتے ہیں پھر یہ یاد رکھیں کہ چلیں آپ کے خدا نے تو صرف ایک بہت سمپل چیز بنائی تھی اور اس کو کمپلیکس ایوولوشن نے کیا. اس کا مطلب ہے کہ پھر ایوولوشن نے وہ کام کر دیا جو خدا سے نہیں کیا گیا کہ وہ ایک دم سب چیزوں کو کمپلیکس بنا دے. یہ آپ کے ریلیجس خدا کی بات ہو رہی ہے جو کہ ایسا دعویٰ کرتا ہے کہ اس نے زمین آسمان کو 7 دنوں میں بنایا، سورج چاند ستارے فلاں چیزیں فلاں دن، فلاں چیزیں فلاں دن، اور آخرکار پورا سب کچھ اس نے ایک پورے کا پورا کمپلیکس ماڈل آپ کے سامنے لا کے کھڑا کر دیا. ہسٹری میں جب بھی ہم بات کرتے تھے کہ جی زمین اور آسمان کیسے بنے، تو جو ان کی انہیرنٹ کمپلیکسٹی ہے کہ زمین کے اوپر کتنے جاندار ہیں، بلینز ملینز کی تعداد میں اسپیشیز ہیں، شاید بلینز ٹریلینز گزیلینز کی تعداد میں لائف فارمز ہیں زمین کے اوپر، یعنی زندہ چیزیں ہیں. اگر آپ مائکرو آرگنزمس کو بھی گن لیں اور باقی سارے جتنے بھی جاندار ہیں ان کو گنیں تو شاید گزیلین سے بھی کہیں زیادہ جو ہیں وہ لائف لیونگ آرگنزم اس وقت زمین پہ موجود ہیں. تو یہ جو کمپلیکسٹی ہے یہ ہمیشہ پاسٹ میں ایک بہت بڑا ایشو تھی، کیونکہ جب بھی پوچھتے تھے ہاں بھائی انسان کیسے بنا تو آپ کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، اور اس لیے آپ کو ایک خدا ایجاد کرنا پڑتا تھا جو یہ کہتا تھا کہ وہ اس کمپلیکسٹی کو کریٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ نے وہ خدا ایجاد کیا. ٹھیک ہے، تو اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ خدا نے ایوولوشن کو گائیڈ کیا، خدا نے ایوولوشن کو چلایا اور اس کی گائیڈ کیے بغیر ایوولوشن نہیں چل سکتی تھی، تو پھر آپ کو یہ بھی جاننا ہے کہ جتنی بھی کہانیاں بائبل، قرآن یا کسی دوسری ریلیجس کتاب میں لکھی ہیں سب کی سب فالز ہیں، کیونکہ یہ کوئی بھی ایوولوشن کی بات نہیں کرتی. ان میں سے کوئی بھی 4.7 بلین ایئرس یا 13.8 بلین ایئرس کی بات نہیں کرتی. یہ تمام کی تمام یہ بات کرتی ہیں کہ خدا نے 6 دن اور رات میں آسمان اور زمین کو پیدا کر دیا، انسان کو پیدا کر دیا، سب کچھ اس میں پیدا کر دیا. تو اب آپ 100 بار یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں خدا کے دن کا نہیں پتہ، ہمیں خدا کی رات کا نہیں پتہ کہ کتنے لمبے ہوتے ہیں کتنے لمبے نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ بائبل میں تو یہ بھی لکھا ہے کہ پھر دن ہوا اور رات ہوئی اور چھٹا دن ہوا، پھر دن ہوا اور رات ہوئی اور دوسرا دن ہوا. ٹھیک ہے، بائبل میں تو یوں بھی لکھا ہے، قرآن بھی اسی طرح کی بات کرتا ہے، مگر قرآن کی تھوڑی سی سٹوری ڈیفرنٹ ہے. تو اس سے ایک بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ کوئی بھی خدا جو کہ بائبل، قرآن یا کسی دوسری مقدس کتاب میں لکھا ہے وہ یونیورس کی ہسٹری سے متعلق کچھ نہیں جانتا. تو ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ جو کچھ بھی اس کائنات کے بنانے والا، اگر فرض کریں کوئی ہے بھی، ویسے تو ہمارے پاس ثبوت نہیں ہے کہ کوئی بنانے والا ہے یا نہیں ہے، کیونکہ ہمیں ایک بات تو پتہ لگتی ہے کہ ایوالو ہوا ہے، مگر خدا کے متعلق یونیورس کچھ بھی نہیں کہتا بنانے والے کے متعلق. ایوولوشن کے متعلق یونیورس ہمیں چیخ کے کہہ رہا کہ ایوولوشن ہوئی ہے. اور اگر آپ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ایوولوشن نہیں ہوئی اور یونیورس ایوالو نہیں ہوا، یونیورس ایک دم چشمے زدن میں بنا دیا گیا، چٹکی بجاتے ہی سب کچھ ہوتا گیا، تو یہ یاد رکھیے کہ پھر آپ کی ساری مذہبی کتابیں جھوٹ بول رہی ہیں. چاہے آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ واقعی خدا نے انسان کو علیحدہ بنایا ہے، یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایوولوشن کو خدا نے گائیڈ کیا، یا پھر پہلا جرثومہ یا پہلا جو بگ بینگ ہے وہ خدا نے کیا، تو یہ یاد رکھیں کہ پھر آپ کی کتابوں میں جھوٹ لکھا ہے، کیونکہ کہیں بھی یہ بات نہیں لکھی کہ ہاں بھائی سب سے پہلے بہت سمپل چیزیں بنی تھی، بگ بینگ ہوا تھا بھائی، یا سب سے پہلے ایک سمپل لائف فارم بنا تھا. کیونکہ خدا تو ڈائناسورس کے بارے میں بھی اپنی بائبل میں نہیں بتاتا، اپنے قرآن میں نہیں بتاتا، مائکرو آرگنزمس کے بارے میں بھی نہیں بتاتا. خدا تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ زمین پہ ہوتی رہیں، ان کے بارے میں خدا کچھ بھی نہیں بتاتا. اور دوسری بات ہے کہ زمین بھی ساکت نہیں ہے، ساکن نہیں ہے، مطلب اپنی تخلیق میں بھی ساکن نہیں ہے، یعنی بنائے جانے میں بھی فائنل فارم میں بنائی نہیں گئی. آج زمین پہ جو کچھ ہے، آج سے 10 12 14 ملین آج سے 1 بلین سال بعد زمین کے اوپر جتنے کانٹیننٹس آپ کو نظر آتے ہیں ان میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا. جتنے پہاڑ آپ کو نظر آتے ہیں کوئی بھی نہیں ہوگا. خدا کہتا ہے کہ اس نے زمین پہ پہاڑ رکھے کہ زمین کہیں ڈھلک نہ جائے. یہ جتنے پہاڑ آج آپ کو نظر آتے ہیں جنہیں خدا نے کہا کہ اس نے ان کو فائنل فارم میں بنایا، وہ آپ کو نظر ہی نہیں آئیں گے اس کے اوپر، وہ ہوں گے ہی نہیں. کیوں نہیں ہوں گے؟ کیونکہ ایوولوشن آہستہ آہستہ جو پلانیٹری ایوولوشن، جو اس کی سرفیس کی ایوولوشن ہو رہی ہے، ان کو کھا جائے گی اور ان کی جگہ نئے پہاڑ بن جائیں گے. ٹھیک ہے، تو اس سے ہمیں ایک بات پتہ چلتی ہے کہ یہ جو بائبل، قرآن اور دوسری مقدس کتابیں ہیں، یہ کریٹر سے متعلق، اگر کہیں کوئی کریٹر ہے تو اس سے متعلق بھی یہ کچھ نہیں جانتی.
اور یہ کہتی ہیں کہ وہ کریٹر ہے اور وہ یہ کرتا ہے اور وہ یوں کرتا ہے اور وہ کرے گا. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کریٹر کرے گی، کرتی ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، کہ وہ کریٹر جس کو یہ اتنی دیر سے ایک مرد بنا کے بیٹھے ہیں وہ کوئی عورت بھی ہو سکتی ہے جو کہ ایوولوشن کے ذریعے ہی سب کچھ بنا رہی ہے. تو اگر ایوولوشن کے ذریعے وہ سب کچھ بنا رہی ہے تو وہ آپ کا خدا نہیں ہے. وہ خدا اگر آپ کریٹر کو خدا کہنا ہی چاہتے ہیں تو وہ یقیناً 110% آپ کا خدا نہیں ہے، 1000% آپ کا خدا نہیں. وہ آپ کا ایگوٹسٹک اور نفرت کرنے والا سیڈسٹ خدا آپ کا نہیں ہے. وہ کوئی اور چیز ہے، اور اگر وہ کوئی اور چیز ہے تو پھر آپ کی یہ جتنی بھی باتیں ہیں ساری کی ساری یہ سب جھوٹ ہیں. تو ہمیں جب ہم خدا اور ایوولوشن کا تقابلی جائزہ لیتے ہیں اس دعویٰ کردہ خدا کا جس کو آپ کی کتابوں میں مینشن کیا گیا ہے، تو ہمیں ایک بات بڑی اچھے طریقے سے سمجھ آتی ہے کہ وہ جتنا کچھ بھی کائنات کے، زمین کے، آسمان کے، پہاڑوں کے، پودوں کے، مائکرو آرگنزمس کے بارے تو وہ کچھ کہتا ہی نہیں ہے، گونگا ہے. ٹھیک ہے، جو کچھ بھی وہ کہتا ہے وہ سب جھوٹ ہے. اور جب ہم ایوولوشن کی بات کرتے ہیں تو ایوولوشن چاہے یونیورس کی ہو چاہے لائف کی ہو، وہ اپنے سارے ثبوت دیتی ہے اور انسان کو بتاتی ہے کہ کمپلیکسٹی یونیورس میں کیسے انکریز ہوئی. اور خدا جو ہے، جو مذہب کا خدا ہے، وہ تو اس کمپلیکسٹی کو یہ ڈینائی کرتا ہے کہ چیزیں سمپل سے کمپلیکس کی طرف گئیں، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ اس نے کمپلیکس چیزیں ایک دم چٹکی بجائی اور سامنے ایک کمپلیکس جو ہے وہ گھوڑا کھڑا تھا، گدھا کھڑا تھا، اور اس طرح وہ آپ کو گدھا بنا دیتا ہے. وہ یہ بات مانتا نہیں ہے، یا وہ یہ آپ کو بات بتانے کی اجازت نہیں دیتا، ماننے کی اجازت نہیں دیتا کہ چیزیں پہلے بہت سمپل تھی پھر آہستہ آہستہ کمپلیکس ہوئی. اور یہ جو انہیرنٹ سمپلسٹی ہے جو کہ کمپلیکسٹی کی طرف جاتی ہے، وہ یونیورس کے اندر چینج اور ٹائم کا پروڈکٹ ہے. کیونکہ جتنا ٹائم زیادہ ہوگا اتنی ہی اور چینج ہوتی جائے گی، وہ کمپلیکس چیزوں میں رزلٹ کرتی جائے گی. چاہے پہلے یونیورس میں صرف کوانٹم پارٹیکلز تھے تو آج نیوٹران سٹارز بھی ہیں. پہلے اگر زمین پہ سنگل سیلولر آرگنزم تھے تو آج ملٹی سیلولر بہت بڑے برینز رکھنے والے انسان جیسے کمپلیکس بینگز بھی زمین پہ موجود ہیں. تو یہ ہے کہ خدا کمپلیکسٹی، سمپلسٹی اور سے کمپلیکسٹی کی طرف جانے والی حقیقت کو ڈینائی کرنے کا نام ہے، مگر ایوولوشن اسے ایکسیپٹ کرنے کا نام ہے جس کے پاس سارے ثبوت ہیں. دیٹ میکس مچ مور سینس دین اینی ریلیجس اسکرپچر. تو چلیں مجھے اجازت دیں، پھر آپ سے ملوں گا جلدی. آداب. میری ویڈیوز کو دیکھتے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبا کر آل نوٹیفیکیشنز پر کلک کر لیں تاکہ آپ سے فیوچر میں کوئی بھی نوٹیفیکیشن مس نہ ہونے پائے. اس کے ساتھ ساتھ مجھے اور میرے چینل کو سپورٹ کرنے کے لیے پیٹریون پر میرے چینل کے ممبر بنیں. اس ویڈیو کو لازماً لائک کریں اور کومنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں تاکہ آپ کا فیڈ بیک مجھ تک پہنچ سکے.